अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ और लेकर आ चुकी हूँ मजनून की एपिसोड 61। तो आज की एपिसोड बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। मज़ीद टाइम ज़ाया नहीं करती और जल्दी से आपको लेकर चलती हूँ आपके आज के एपिसोड की तरफ। एपिसोड है 61, नावल मजनून बाय असमा मिर्ज़ा। लेट्स स्टार्ट। मुझसे भी सब इकरार मत करवाना। गले लगे ही वो इससे तासुफ के संग एक दरख्वास्त कर गई। एक ऐसी चाह सामने रख गई जिसे अब वो दिलो जान से पूरी कर सकता था। आरेज ने उसकी कमर पर हाथ फेरते पूरी पुष्ट पर बिखरे बाल नरमी से अपनी उंगलियों में गुजार कर संवारे। इसने हेयर रबड़ में इनको बांधा था, नीचे से खुले थे। वो उनकी खुशबू उनको उंगलियों में जकड़ कर नाक के करीब करता इनहेल किए मसरूर तरीन अंदाज में मुस्कुराया। तुम मेरे लिए डरी, तुमने मेरे लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। अब भी तुम कहोगी कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं? वो उसका हिसार तोड़ती सामने आई। वो दोनों हाथों में उसके रुखसारों को भरता, उसकी हल्कान असर में डूबी आंखें देखने देखने लगी। मत करो ऐसा अभी, देखो मैं नाराज हो जाऊंगी आरेस। वो उसकी आंखों में जैसे दरख्वास्त गुजारी से देख रही थी। आरेस के मुस्कुराने पर कुछ पल वो भी मुस्कुराई, लेकिन ठीक से इसे मुस्कुराने में अभी भी मुश्किल दरपेश थी। हाँ, थप्पड़ भी मार सकती हो, तुम्हारा क्या भरोसा। वो दानिस्ता इसे छेड़ता संजीदा हुआ तो सजल की पलकें झुककर उसकी आंखों का हिजाब सा बन गई। वो अब तक उसके दोनों हाथों में हाथ जकड़े बैठा था। इसकी सारी तवज्जो सजल हान पर मरकूज थी। अब कभी थप्पड़ नहीं मारूंगी। वो हिम्मत की आंखें उठाकर उसकी आंखों में देखने लगी। और ऐसा तुम क्यों नहीं करोगी? वो रग़बत से उसके दोनों हाथ बारी बारी पकड़कर चूमता सजल में एक आराम और तमानियत भी उतार रहा था। क्या इस सवाल को करने की ज़रूरत है तुम्हें? मैंने पहले ही बहुत सता लिया है। और नहीं, तुम ठीक हो जाओगे ना जल्दी? वो अपना नर्म मुलायम गर्म हथेली वाला हाथ उसके दाएं चेहरे से जोड़ती बहुत आस और उम्मीद में मुब्तला थी। उसकी गिल्ट में कमी हो रही थी या आरेज के लिए खुशी की बात थी? डॉक्टर ने कहा है 3 से 4 हफ्तों में मुकम्मल ठीक हो जाऊंगा। तो मेरे पास रहोगी तो मैं शायद आधे वक्त में बेहतर हो जाऊं। मुझे ज़रा सी भी चोट नहीं लगी कभी, और अब लगी है तो। उसकी आंखों में आती नमी पर खामोश हो गया। तो तुम्हारी जान पर बन गई। मैं बहुत दुआ करूंगी ये तुम्हारी ज़िंदगी की पहली और आखिरी चोट हो। क्या तुमने मुझे माफ़ कर दिया है? वो इतने अच्छे मूड में था जिसे इस माफ़ी ने बदमज़ा कर दिया। सजल, बस करोगी या नहीं? वो इसे चिढ़ता देखे दोबारा उसके दोनों हाथ अपने हाथों में दबा गई। ठीक है, कर दी। तुम प्लीज गुस्सा मत करो। वो इसे देखते ही जरा नीचे को खिसक कर लेटा, तो वो भी उसके आराम की खातिर जरा पीछे होकर बैठी, मगर वो इससे खुद पर हाथों से खींच कर झुका गया। मेरी आंखें बंद हो रही हैं, पर वादा करो मेरे सोने के बाद मेरे साथ कुछ नहीं करोगी। वो जो बड़े गौर से इसे फिक्र घबराहट लिए सुन रही थी, शरारत पर आमादा आरेज की सरगोशी पर सजल के रुखसार दफतन गुलाबी हुए। आरेज, तुम्हें मारूंगी मैं, बदतमीज। वो पीछे हटी अपनी हफत मिटाने को, पर वो इसे दोबारा खुद पर खींचकर झुका गया। इस बदतमीज के साथ जो भी करना है होशो हवास में करना। मेरे पास ही सोना चेंज करके वादा करो। वो पलकी सी बोझल की उसे दिखने लगी। सोते में मेरा हाथ तुम्हारे जख्म पर लग गया तो मुझे इस काउच पर सोने दो कुछ दिन। वो भी उसकी फिक्र में हलकान थी। हरगिज नहीं, प्लीज मेरे साथ सोना सजल। मैं सुबह तुम्हें देखते हुए जागना चाहता हूँ। वादा करो मुझसे, तुम मुझसे दूर नहीं जाओगी। वो उसकी नींद में धुत होती हस्ती पर मुस्कुराई कि इस वक्त भी इसे सजल की पड़ी है। ठीक है, मैं ईशा अदा करके यहाँ तुम्हारे पास ही आकर लेटूंगी। सो जाओ सुकून से। उसका हाथ अपने होंठों से जोड़ता मदहोश कुन मुस्काया, और साथ ही उसकी आंखें बंद हुई तो सजल बेइरादा मुस्कुरा दी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे हो गए। वो अपनी भीगती आंखों समेत उसे और उसके सुकून को देखती पास से उठ गई तो आरेज ने भी मजीद सुकून से सिमट जाते खुद को नींद के हवाले कर दिया। इसने वजू किया, फिर नमाज अदा की, आरेज की सेहत की सबसे पहले दुआ की, अपने बाबा की आसानी मांगी, अपने भाई और माँ की निजात मांगी। नमाज पढ़ने के बाद वो अपने कपड़े दोबारा पहनकर चेंज किए, दुपट्टा उतारकर साइड सिरहाने रखती उसके साथ ही लेटी। इसने आरेज की तरफ करवट बदली
اس کے بازو سے لگتے اس کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں دبائے خود بھی آنکھیں موند گئی۔ واپس ریسٹ ہاؤس پہنچے وہ گاڑی پارک کرتا عمارت کی جو بڑا تو پہلے گھر میں آتے اس نے کک سے کھانے کے بارے پوچھا۔ کھانا تیار تھا تبھی وہ کک کو کھانا لگانے کا کہے خود اپنے کمرے کی طرف گیا۔ ڈور ان لاک کیے اندر قدم رکھے ہی کہ وہ صوفے کے کنارے بیٹھی بیٹھی کوئی کتاب پڑھتے ہی سو گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں سجاد کی فیورٹ کتاب تھی۔ وہ اکثر سوشل ایشوز پر لکھی کتابیں پڑھتا تھا جب اس کا ریڈنگ کا موڈ ہو۔ ایک ایسی ہی کتاب تھی جو ماہم نے پکڑ رکھی تھی۔ وہ اسے سینے پر رکھے آنکھیں بند کیے نیم دراز بیٹھی تھی۔ ہر کسی کے بس کا روگ کہاں ایسی کتابیں پڑھنا۔ اسی سے نیند آئی اسے ورنہ اس نے کہاں سونا تھا مجھے مارے بنا۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا اس تک پہنچا۔ جھک کر اس کے ہاتھ تلے دبی کتاب نکالی کیونکہ اگر وہ نیچے گرتی تو اپنے بھاری وزن سے ہل کر رہ جاتی۔ سارے صفحے ڈھیلے ہو جاتے۔ مگر سجاد کو بالکل اندازہ نہ تھا اس کی نیند اتنی کمزور ہوگی کہ سجاد کے محتاط ترین ہونے کے باوجود ٹوٹ جائے گی۔ اس کی غفلت کا فوری اختتام ہوا جس سبب جب وہ ہڑبڑا کر کتاب کو چھوڑتی اٹھی تو سجاد کے سیدھا ہو کر کھڑے ہونے کے سبب دونوں کا ماتھا ٹکرایا۔ وہ اپنے ماتھے پر فوری ہاتھ رکھے کراہی جب سجاد نے کتاب میز کی سطح پر رکھے اس ماتھا مسل کر کراہتی ماہم کو غصے سے دیکھا۔ میں تم پر غصہ نہیں ہو رہی، ایسے گھورو مت۔ جانتی ہوں میری اپنی غلطی ہے، میں نیند سے ایسے ہی جاگتی ہوں جیسے کسی نے حملہ کر دیا ہو، معاف کر دو۔ میں وہ اس کے ہاتھ کو نزدیک ہو کر پکڑے جب ماتھے سے ہٹا کر وہاں کا جائزہ لینے لگا تو ماہم کی زبان پر کف لگا۔ وہ اسے اپنے ماتھے کا جائزہ لیتا دیکھتی کہ بے خود سے انداز میں مسکرائی، لیکن یہ بہت مختصر لمحہ تھا۔ وہ اس سنگ دلی سے اسے دیکھنے لگا کہ ماہم اس لمحے کا گلا خود ہی گھونٹ گئی۔ نیند سے ایسے ہڑبڑا کر جاگنے کی کوئی خاص وجہ؟ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتے سوال کے پیچھے ہٹا۔ پھر اس نے کتاب جھک کر اٹھائی اور دائیں طرف دیوار گیر شلف میں لے جا کر اس کی جگہ سے رکھا۔ وہ ترتیب پسند کرتا تھا۔ ماہم نے اس کی چوڑی پشت تکتے اسمائل دی۔ مجھے لگتا ہے کوئی مار دے گا مجھے سوتے میں، کوئی انسان، کوئی جن یا کوئی چڑیل۔ کتاب کو اس کی جگہ رکھتا وہ پلٹ کر آئیبرو اٹھائے ماہم کو دیکھنے لگا۔ کیا تمہیں خود کے لیے نہیں لگتا کہ تم نہ کسی انسان، جن یا چڑیل کو مار دو؟ وہ اس کے سوال پر مسکرائی۔ مذاق وہ اچھا اڑا لیتا تھا۔ میکانی طور پر وہ اس تک جا پہنچے رکی۔ سچ کہہ رہی ہوں، ہو سکتا ہے بابا نے مجھ پر جادو کروایا ہو بچپن میں کہ مجھے ایان سے محبت ہو جائے۔ وہ بھی ہرگز سنجیدہ نہ تھی، جبکہ وہ پھر سے یہ سب نہیں سننا چاہتا تھا۔ کھانا کھا کر ہم نکل رہے ہیں یہاں سے 20 منٹ کی ڈرائیو پر میرا اور میرے بھائی منور کا گھر ہے۔ تمہیں وہاں جانے سے پہلے مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ وہ فوراً متجسس و متوجہ ہوئی۔ پہلے بتاؤ، اپنے سائیں سے پوچھا تم نے کہ تمہیں کس چیز کی سزا دی اس نے؟ وہ بس یہ فکر و احساس کے تحت پوچھ رہی تھی۔ سجاد نے سر ہلایا تو وہ مزید قریب ہوئی۔ اس کی نزدیکی پر سجاد پیچھے ہٹنا چاہتا تھا پر ڈھیٹ بنا وہی جمع رہا۔ مجھے بھی بتاؤ نا۔ وہ بے قرار سی ہوئی۔ وقت آنے پر بتا دوں گا، ابھی چلو کھانا کھاتے ہیں۔ وہ یہ سب ٹالے گھوما ہی جب وہ اس کی بازو پکڑے روک گئی۔ وعدہ تو لے لو۔ سجاد کو اپنی غائب دماغی پر غصہ آیا۔ وہ دوبارہ اس کے سامنے رکا۔ تم پر اعتبار کر سکتا ہوں؟ ماہم کی آنکھیں گوشوں تک مسکرائیں۔ کیا تم قابل اعتبار لوگوں سے وعدہ کرتے اور وعدہ لیتے ہو؟ وہ اسے مسکرا کر سوال کیا ساکن کر گئی۔ جواب دو۔ وہ غضبناک ہوا۔ نہیں، تم مجھ پر اعتبار نہیں کر سکتے۔ وہ مدھم سا مسکرائی تو سجاد نے جبڑے بھینچے۔ ٹھیک ہے، ہم کسی اور گھر جا رہے ہیں، ایک چھوٹا سا پرانا بوسیدہ گھر ہے، تم اسی میں رہنے لائق ہو۔ وہ کہہ کر جانے لگا جب اس بار ماہم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ کیا اس پرانے بوسیدہ گھر میں تم میرے ساتھ رہو گے؟ وہ کچھ پل جیسے ماہم کے لب و لہجے کی نرمی، آنکھوں کی تڑپ پر کچھ بول ہی نہ سکا۔ زیادہ نہیں رہوں گا پر ہاں رہوں گا۔ وہ مختصر بول کر بات ختم کر گیا تو اس نے ماہم کی آنکھوں میں اطمینان پھیلتا دیکھا۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بھوک لگ رہی ہے، مجھے آؤ۔ وہ اس کے ہاتھ کو بے تکلفی سے تھامے اسے جانے کو تیار کر گئی تو سجاد نے اس کے ہاتھ سے ہاتھ چھڑوایا اور خود پہلے مغرور سا سر رکھڑائے کمرے سے باہر نکلا۔ کیا ہی ہو جاتا کہ میرا ہاتھ پکڑ کر ہی چلے جاتے؟ کون سے اس پر کانٹے ہیں؟ شاید کانٹے ہیں، بس مجھے نظر نہیں آتے۔ وہ افسردہ سے اپنے حالی سے ہاتھ کو دیکھتی خود بھی باہر چلی گئی۔ کھانا اس نے ہی کھایا تھا، جبکہ سجاد تو سارا وقت فون کھول کر بیٹھا ہی رہا۔ وہ کھا بھی رہا تھا تو نہ ہونے کے برابر۔
माहम ने तो भूख की वजह से 2 बार बिरयानी प्लेट में डालकर खाई थी। 2 से 3 गिलास तो इसने पानी भी पिया था, जबकि सजाद ने उसका दरमियाना फिगर देखते ही अंदाज़ा लगा लिया था कि वो खाने पीने की शौकीन है। वो स्मार्ट थी पर सूखी सड़ी लड़की भी नहीं थी। इन बहन भाइयों के कद भी अच्छे लंबे थे, बल्कि नूर खानाल वाले सभी लंबे दराज कामत थे। तुम भी कुछ खा लो, इतना पहलवान वजूद 2 बाइट से कैसे मेंटेन करते हो? वो अपना खाना खत्म करती उसको देखने लगी, जो खाने के नाम पर थोड़ी थोड़ी देर बाद एक रोटी का नवाला ले लेता था। सजाद ने उसके मशवरे पर फ़ोन एक तरफ रखा, फिर अपने लिए प्लेट में मज़ेदार बने पाए और मटन के गोश्त की हड्डी वाली बोटियां डालते जब अपनी कमीज़ की आस्तीन ज़रा उठाई तो वो आंखें फैलाकर उसे देखने लगी। इसलिए अब तक ऐसे चूहों की तरह खा रहा था ताकि मैं इसकी खुराक देखकर डर ना जाऊं। खुदाया, ये पाए कैसे खाएगा? टू मच हैवी। माहम ने फौरी पानी का गिलास उठाकर होंठों से लगा लिया, जबकि उसके बाद वह बस आंखें फैलाए उसे खाता ही देखती रही, जिसने लगभग 2 रोटियां चुटकियों में टपका दी थी। माहम को अपनी खाई बिरयानी की 2 नन्ही मुन्नी प्लेटें तो इस खुराक के आगे मासूम तरीन लगी। पता नहीं दीदे फाड़ कर मेरे खाने को किस किस्म की नज़र लगा रही है। सजाद को उसकी खुद पर जमी गहरी नजरें तशवीश दिला रही थी। तुम बस कर दो अब खुदा के लिए खाना, तुम्हें देखकर मुझे ओवर ईटिंग का एहसास हो रहा है। ये सब रात के वक्त नहीं खाते, डाइजेस्ट नहीं होता। आखिर जब माहम की बर्दाश्त खत्म हुई तो इससे चुप ना बैठा गया। अपनी 2 प्लेट बिरयानी नहीं नजर आई। वो आईब्रो चुकाकर घूरा। यार, मैंने तो फुल प्लेट भी नहीं भरी थी, और तुम देखो हाम गए हो ये इतना हैवी ठूस कर। माहम भी फौरन लड़ने पर आमादा हुई। मेरे नवाले गिनने की ज़रूरत नहीं है, किसी के बाप का नहीं खाता। जाकर ग्रीन टी बना कर लाओ। वो टिश्यू से अपने हाथ और होंठ रगड़ता इसे वहीं फेंके उठा तो माहम ने बहुत खुद को रोका, पर वो हंस पड़ी। उसकी हंसी पर वो जाते जाते रुक कर पलटा तो माहम ने मुस्कुराते हुए उठकर उसकी घूरी से ही, तुम लोगों का भी ठीक है, बैल जितना खाकर फिर ग्रीन टी पीकर खुद को सेटिस्फाई कर लेते हो, पर फिर भी लकी हो कि खाया पिया बस इन बाजुओं और चौड़े सीने को लगता है। तुम्हारा पेट तो बिल्कुल अंदर है, ये कैसे मुमकिन है? वो जो उसका मजाक उड़ाने लगी थी, उसके पेट को बिल्कुल बाहर ना देखकर जिसे माहम को हसद सा हुआ, क्योंकि जिस तरह वो खाना खा चुका था उसकी तो तोंद निकल आनी चाहिए थी। क्योंकि जितना हम खाते हैं इससे दुगनी मुशक्कत कर लेते हैं, हिसाब बराबर। और ग्रीन टी मैंने तुम्हारे लिए बनवाई है, जो 2 प्लेट बिरयानी ठूस चुकी है उसे हजम कर लो। वो मगरूर अदाएं दिखाता वहां से गया तो माहम के होंठों पर एक स्माइल जरूर छोड़ गया। जब तक वो ग्रीन टी बनवाकर जरा देर रेस्ट हाउस के बागीचे में आई, इसे वहां वॉक करते हुए फोन ही देखता नजर आया था। वो घर की रवश पर रुकी दीवार से टेक लगाती उसे ही देख रही थी। रात गहरी हो रही थी, और एक ही गहरी होती रात के साथ वो यूं थी जैसे सजनबी को बहुत सा जान गई हो। बहरहाल जब तक माहम ने ग्रीन टी पी, सज्जाद ने खुले तहद्दे निगाह पहले वसी बाग में आंधी के सबब गिरे कुछ दरख्तों के तने उठाकर साइड लगाते वहां मुलाजमीन को उनकी लकड़ी काटने का भी काम सौंपा था। वो उसे कहना चाहती थी, रात के इस वक्त ऐसे हाथ ना मारे घने पत्तों में, कोई भी कीड़ा मकोड़ा छुपा हो सकता था, पर बस सोच कर ही रह गई। बहरहाल वो उसके बाद रवाना हुए। 10 मिनट की ड्राइव पर ही एक छोटा सा पुराना घर था। आबादी से दूर था, लेकिन उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। जगह अच्छी थी, तभी सजाद ने इसे कुछ दिन पहले ही ख़रीदा था। उसकी ख्वाहिश थी वो यहाँ एक लड़कियों का स्कूल बनवाएगा, मगर फ़िलहाल इस काम को सरअंजाम देने की होश या फरागत दूर दूर तक न थी। गाड़ी रुकते ही माहम के चेहरे की घबराहट साफ आया थी कि तो कुछ ज़्यादा ही पुराना और हंटेड घर लग रहा। तो मुझे यहाँ अकेला तो नहीं छोड़ोगे ना? वो डर कर जब उसकी आस्तीन मुट्ठी में जकड़ गई तो सजाद ने एक नज़र उसके हाथ फिर उसके चेहरे को देखा। जितनी जल्दी काबिल एतबार बनोगी मैं उतनी जल्दी यहाँ से तुम्हें अपने घर ले जाऊँगा। इस वक्त मुंह खोलकर मत कहती ना, अब तो निकलो बाहर। उसके हाथ से कमीज़ की आस्तीन झटकता बाहर निकला तो वो भी डरे डरे अंदाज में बाहर निकली। वहीं एक आदमी जो बुजुर्ग था उन्हें देखते ही घर से निकला। खुश आमदीद सजाद बच्चे, फैमिली आई है क्या? पर यह घर तो रहने लायक नहीं, लाइट भी मसला कर रही है और पानी भी मर्जी से आ रहा है। इन बुजुर्ग की फिक्र देखते सजाद ने उनके शाने पर मजबूत हाथ रखा। मैं देख लूंगा, आपका शुक्रिया। वो नरमी से मुस्कुराए, जैसा तुम्हें बेहतर लगे। वो मुस्कुराकर गेट की तरफ बढ़ गए, क्योंकि यहाँ के चौकीदार वही थे। मुझे यहाँ डर लग रहा है, तुम मुझे अपने घर ले जाओ प्लीज़, जहाँ तुम्हारे भाई की वाइफ भी है। मैं अकेली नहीं रह सकती सजाद। वो उसके खौफ को देखते बेइरादा अपना हाथ उसकी सिम बढ़ा गया, जिसे वो फौरी पकड़कर नज़दीक हुई। अब आ गए हैं तो एक रात तो रुकना ही होगा। मैं फ़िलहाल साथ हूँ, अकेली कहाँ हो तुम?
وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرائی، یہ سوچ کر اسے واقعی ہمت ملی۔ بہرحال وہ 7 گھر میں داخل ہوئے۔ 2 کمرے، ایک ہال اور ایک باورچی خانہ تھا، جبکہ دیواروں کے رنگ روغن اترا ہوا تھا۔ فرش اور چھت بھی ہاتھ سے پرانے تھے۔ دونوں کمروں میں بھی بستر تھا، پر کافی پرانا۔ وہ اس کا ہاتھ اندر داخل ہوتے ہی چھوڑ چکا تھا۔ اس نے کچھ بہتر حالت والے کمرے کا رخ کیا، جہاں کافی کباڑ سامان دھرا تھا، ایک پرانا فریزر، بہت سے میٹرس، کچھ سٹیل کے اور لوہے کے بڑے بڑے برتن۔ وہ دروازے میں رک کر کمرے میں جھانکی، جہاں سجاد نے باری باری وہ سارا کباڑ دوسرے کمرے میں شفٹ کیا۔ اس میں وہ سجاد کی چاہ کر بھی مدد نہ کر سکی، کیونکہ ہر چیز بہت بھاری تھی۔ وہ بس اسے یہ سب کرتا دیکھتی رہی۔ کمرہ خالی ہوا تو اس کی کچھ شکل نظر آنے لگی۔ سجاد نے کمرے کے کونے میں پڑا پرانا جھاڑو اٹھایا اور فرش پر جمی گرد کو جھک کر ایک طرف کرنے لگا۔ چند ہی لمحوں میں گرد کی ہلکی تہ ہوا میں اڑنے لگی تو وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی اور دوپٹے کا پلو ناک کے قریب کر لیا۔ سجاد نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی، جو نزاکت ملکہ منہ بگاڑ رہی تھی۔ ابھی صاف ہو جائے گا۔ وہ اس کے بے ربط جملے کو سنے سر ہلاتی خاموش کھڑی رہی۔ اس کی نظریں کمرے کی دیواروں، پرانے بستر اور پھر سجاد کے چہرے پر سفر کرتی رہی۔ یہاں میں سو جاؤں گی؟ اس کے سوال میں خوف ابھی بھی صاف تھا۔ سجاد نے جھاڑو ایک طرف رکھا اور بستر کی طرف بڑھا۔ ہاتھ سے گدے کو دبایا تو وہ ہاتھ دبا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے گہری سانس لی، پھر گدا اٹھا کر باہر لے جانے لگا۔ نہیں، اس پر نہیں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ تو پھر؟ وہ منمنائی۔ دوسرے کمرے سے بہتر والا لے آتا ہوں۔ وہ پلٹنے لگا تو اس نے فوراً اس کا بازو تھام لیا۔ سجاد، وہ بھی فوری رک گیا۔ کیا ہوا؟ وہ کچھ لمحے اسے دیکھتی رہی، جیسے الفاظ ڈھونڈ رہی ہو۔ تم مجھے یہاں اکیلا تو نہیں چھوڑو گے نا؟ سجاد کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے خاموشی اتری، پھر اس نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ نہیں، یہ صرف ایک لفظ تھا، مگر اس کے لہجے میں ایسی یقین دہانی تھی کہ اس کے اندر پھیلا خوف کچھ سمٹ گیا۔ میں یہی ہوں۔ وہ آہستہ سے اسے دیکھتی مسکرا کر سر ہلا گئی۔ سجاد دوسرے کمرے کی طرف بڑھا تو وہ بھی چند قدم اس کے پیچھے ہو لی۔ وہ گدا اٹھا کر واپس آیا، اسے جھاڑ کر بستر پر رکھا اور پھر کھڑکی کے پٹ کھول دیے۔ باہر سے ٹھنڈی رات کی ہوا اندر آئی تو گھٹن کچھ کم ہوئی۔ اب ٹھیک ہے؟ اس نے کمرے کو دیکھا، پھر سجاد کو۔ ہاں، وہ اب قدرے مطمئن دکھائی دی، لیکن مسکرا بھی دی۔ اب پتہ چلا اتنا کھا کر بھی تمہیں کیوں نہیں لگتا؟ تم نے جیسے بھاری بھاری سامان اٹھا کر باہر رکھا۔ کمال ہے ماشاءاللہ، کہیں تم مجھے اپنی یہی طاقت تو نہیں دکھانے لائے تھے یہاں؟ وہ شرارت پر اتری تو سجاد نے بستر کے ساتھ رکھی کرسی اٹھا کر کھڑکی کی طرف رکھی۔ جا کر سو جاؤ، میں نہا لوں پھر یہاں بیٹھتا ہوں۔ وہ اس کے سوال کو نظر انداز کی اپنی قمیض جھاڑنے لگا تو وہ بے قرار سی ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ تم کیوں بیٹھو گے؟ تمہیں کون سی سزا ہے؟ یہ بستر کافی بڑا ہے، تم میرے ساتھ سو سکتے ہو۔ اگر کھٹمل ہوئے اس میں تو دونوں کو الرجی کریں گے، میں اکیلی کیوں سہوں؟ وہ منہ بنا کر اس بستر کو دیکھتے بولی، جو بالکل صاف ستھرا تھا۔ وہ نئے نکوڑ میٹرس میں سے نکال کر لایا تھا، میٹرسز میں سے نکال کے لایا تھا۔ اس نے یہ جگہ بھی تبھی صاف کی کیونکہ وہ گندی دھول مٹی والی جگہ رہنے کے عادی نہیں تھی۔ کھٹمل نہیں ہے یہاں، بس آندھی طوفان کی وجہ سے گرد جمع تھی۔ سو جاؤ سکون سے، میں نہا کر آتا ہوں، وہ کہہ کر جانے لگا۔ جب وہ اس کے روبرو آن رکی، مجھے ڈر لگے گا، کیا تم مجھے بھی لے کر جا سکتے ہو؟ میں وعدہ کرتی ہوں۔ منہ پھیر کر آنکھیں بند کر کے کھڑی ہو جاؤں گی دروازے کے پاس۔ پلیز، مجھے بہت خوف آ رہا ہے، 2 منٹ بھی نہیں رہ سکتی۔ دن ہوتا تو میں رہ بھی لیتی، دیکھو نا باہر کیسے اندھیرا ہو رہا ہے۔ سجاد نے اسے چند لمحے خاموشی سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر پھیلا خوف بناوٹی نہیں تھا، آنکھوں میں سچ مچ کی گھبراہٹ تھی۔ باہر اندھیرا گہرا ہو چکا تھا اور ٹوٹی ہوئی کھڑکی کے پٹ ہوا کے ساتھ ہلکی ہلکی آواز کر رہے تھے۔ اس نے بے اختیار ایک نظر دروازے کی طرف ڈالی، پھر واپس اس کی طرف دیکھا۔ اچھا، وہ فوراً چونکی۔ اچھا؟ ماہم نے آنکھیں تعجب سے پھیلائیں۔ ہاں چلو۔ اس کے چہرے پر جیسے یکدم اطمینان اتر آیا۔ سچ؟ وہ مشکور ہوئی۔ ہاں سچ، لیکن وہ اس کی بات مکمل کیے بنا بول اٹھی۔ لیکن کیا؟ وہ نرم سا ہوا، سنجیدگی زائل کی۔ دروازے سے آگے نہیں آنا، تم نے خود کہا ہے۔ منہ دوسری طرف کر کے آنکھیں بند کر کے کھڑی رہو گی۔ وہ جلدی سے سر ہلا گئی۔ بالکل، ہاں بالکل۔ سجاد نے قدرے بے بسی سے سانس خارج کی۔ اور اگر اتنا ہی ڈر لگ رہا ہے تو میرے پیچھے پیچھے آؤ، کہیں اندھیرے میں ٹھوکر نہ کھا جانا۔ وہ فوراً اس کے قریب ہو گئی۔ میں تمہارا ہاتھ پکڑ سکتی ہوں؟ سجاد نے اسے دیکھا، پھر اپنا ہاتھ آگے کر دیا۔ پکڑ لو۔ اس کی انگلیاں فوراً اس کے ہاتھ میں سمٹ گئیں۔
سجاد اسے لیے کمرے سے باہر نکلا۔ چھوٹے سے ہال میں اندھیرا پہلے سے زیادہ محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے دیوار پر ہاتھ پھیر کر سوئچ دبایا تو مدھم سی روشنی جل اٹھی۔ وہ اس کے بازو کے قریب سمٹی ہوئی تھی۔ بس تھوڑا سا ہی راستہ ہے۔ وہ اسے تسلی دیتا ہوا آگے بڑھا۔ باتھ روم کے دروازے تک پہنچ کر سجاد رک گیا۔ اب یہاں کھڑی رہو۔ وہ فوراً اس کے سامنے آ کر رک گئی اور آنکھیں بند کر لیں۔ دیکھا، بند کر لی۔ سجاد کے ہونٹوں پر بے اختیار ہلکی سی مسکراہٹ آئی، لیکن اسے وہ جلد چھپا گیا۔ اتنا بھی معصوم بننے کی ضرورت نہیں۔ اس کی طرف دیکھے بولا تو ماہم کے چہرے کے حال مسکائے۔ میں ڈری ہوئی ہوں، مذاق نہیں کر رہی۔ اس نے آنکھیں کھولے بغیر منہ بنایا۔ اچھا، وہ دانت پیس کر بولا۔ پھر اس نے دروازہ کھولا اور اندر جانے سے پہلے ایک بار پھر ماہم کو دیکھا۔ میں زیادہ دیر نہیں لگاؤں گا، تم بس یہیں کھڑی رہنا۔ اس کی تاکید پر سر ہلا گئی۔ جلدی آنا۔ وہ جاتے جاتے بھی تاکید کرنا نہ بھولی۔ آ جاؤں گا، وہ کہتے ہی اندر چلا گیا تو وہ دروازے کے باہر اسی طرح آنکھیں بند کیے کھڑی رہی، مگر اس کا ہاتھ اب بھی دروازے کے کنارے پر جمع ہوا تھا۔ ابھی تک آنکھیں بند ہیں؟ اندر سے نہاتے ہوئے ہی وہ رعب سے بڑبڑایا تو وہ ڈر کر اچھلی۔ جب احساس ہوا اپنا ہی بندہ پکارا ہے تو ٹوٹا پھوٹا حوصلہ تھام گئی۔ ڈرا دیا تم نے مجھے، بہت برے ہو تم۔ ماہم نے سنسان مگر چھوٹے سے ہال کو دیکھتے ڈر کر کہا، کیونکہ ہر چیز ہی اسے ڈرا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی سی ابری۔ میں برا ہوں تو پھر واپس اکیلی جاؤ۔ اس نے روتے ہوئے دروازے کو بچایا۔ نہیں پلیز ایسا مت کرو، آ جاؤ اب باہر، میں مر جاؤں گی خوف سے۔ اس کے رونے کو سنے وہ فوری شاور بند کر گیا۔ اگلے 2 منٹ میں وہ دروازہ کھلے کپڑے پہنتا جیسے ہی باہر نکلا، وہ پوری ڈر سے کانپتی ہوئی سجاد کے سینے سے جا لپٹی تھی۔ اس کے پورے کانپتے وجود کو بازوؤں میں بے ارادہ بھرتے سجاد کے چہرے پر بھی عجیب سا تاثر جگا تھا۔ اس نے چند لمحے سے اپنے حصار میں لیے رکھا۔ ماہم کے ہاتھ کی انگلیاں اس کی قمیض میں اس طرح پیوست تھیں جیسے اسے چھوڑتے ہی وہ دوبارہ اسی خوف میں جا گرے گی۔ اس کی سانسیں بے ترتیب تھی اور کندھے اب بھی ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ سجاد نے نظریں جھکا کر اسے دیکھا۔ ماہم؟ اس کی آواز پہلے سے کہیں نرم تھی۔ وہ جواب دینے کے بجائے مزید اس کے وجود میں سمٹ گئی۔ میں یہی ہوں۔ سجاد کے اس جملے پر جیسے اس لڑکی کے اندر کی ساری گھبراہٹ ایک دم آنسو بن کر اس کے رخسار پر بہہ نکلی۔ اس نے چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ تم نے بہت دیر لگا دی ہے۔ سجاد کی بھویں سکڑیں۔ وہ کس دیر کی بات کر رہی تھی؟ نہانے میں دیر لگائی یا اس کی زندگی میں آنے پر؟ 2 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے۔ وہ اسے نرمی سے جتا گیا تو وہ ہچکی بھر گئی۔ مجھے تو لگا بہت دیر لگائی۔ وہ بچوں کی طرح شکوہ کر رہی تھی۔ سجاد نے بے اختیار ایک گہری سانس لی اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اچھا، میری غلطی ہے، اب نہیں لگاؤں گا اتنی دیر۔ ماہم نے آہستہ سے سر اٹھایا، اسے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں کے کنارے نم تھے۔ سچ؟ وہ منمنائی۔ ماہم نے آہستہ سے سر اٹھایا، اسے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں کے کنارے نم تھے۔ سچ؟ وہ منمنائی۔ سچ؟ وہ بھی بنا تکلف بول گیا۔ اور مجھے اکیلا بھی نہیں چھوڑو گے؟ وہ بار بار ایک سوال کر رہی تھی۔ نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے جیسے یقین کرنے کے لیے چند لمحے اسے دیکھا، پھر اپنا چہرہ دوبارہ اس کے سینے سے لگا لیا۔ سجاد کے بازو ابھی تک اس کے گرد حائل تھے۔ اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کب اس نے اسے اتنی مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ شاید اس کے یوں کانپتے وجود نے اس کے اندر موجود ساری جھنجھلاہٹ خاموش کر دی تھی۔ چلو واپس کمرے میں۔ وہ اس کے جسم کی کپکپاہٹ کم ہونے پر بولا۔ تم ساتھ چلو گے؟ ماہم نے فوراً اس کی قمیض چھوڑنے کے بجائے پہلے بے قراری سے پوچھا۔ ہاں، وہ مختصر بولا۔ میرے ساتھ؟ وہ سسکی۔ ہاں ماہم، تمہارے ساتھ۔ وہ یقین دلاتے بولا، تب جا کر اس سے الگ ہوتی ذرا پیچھے ہوئی۔ سجاد نے اس کے آنسو دیکھے تو ہاتھ بڑھا کر اس کی گال سے نمی صاف کی۔ رو نہیں۔ وہ خاموشی سے سر ہلا گئی۔ سجاد نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور دونوں واپس کمرے کی طرف چل دیے۔ اس بار ہال کی تاریکی وہی تھی، سنسان گھر بھی وہی تھا۔ باہر رات بھی پہلے سے زیادہ گہری ہو چکی تھی، مگر ماہم کو اب کچھ اتنا خوفناک محسوس نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ اس کا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں تھا اور وہ جانتی تھی اگر دوبارہ ڈر گئی تو اسے پکارنے پر وہ چند قدم سے زیادہ اس سے دور نہیں ہوگا۔ وہ واپس کمرے میں پہنچے تو ماہم نے اس کا ہاتھ فوری چھوڑا۔ وہ اس کی طرف دیکھے دھیما سا مسکرائی۔ سو جاؤ، اب میں یہیں بیٹھا ہوں۔ سجاد نے اسے تاکید کی۔ خود اپنا فون لیے وہ کھڑکی کے ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ماہم نے بستر کے قریب جا کر ایک بار جھکتے بستر کے 400 نگاہیں دوڑائیں۔ وہ اس کی جانچ پر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا، لیکن وہ لمحہ نہایت مختصر تھا۔ نہیں ہے کھٹمل، سو جاؤ سکون سے۔
وہ فوری چونکی جہاں وہ دنیا جہاں سے بے نیاز بنا اپنا موبائل لیے اسی پر توجہ مرکوز کیے بیٹھا تھا۔ وہ مان نہیں سکتی تھی کہ سجاد نے اسے دیکھے بنا یہ کہا ہوگا، تم بیٹھے ہو تو میں کیسے سو جاؤں، کمفرٹیبل نہیں ہوگا، سو بھی گئی تو ساری رات یہی لگے گا کوئی سر پر کھڑا مجھے تاڑ رہا ہے۔ تمہیں اپنے ڈر بتا چکی ہوں، کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہم یہ بستر شیئر کر لیں، بیچ میں باڑ بنا لیں گے، تکیوں سے بارڈر کھینچ لیں گے۔ وہ نچلا لب دانتوں میں کچھ دیر دبانے کے بعد اپنے خوف کے پیش نظر لہجہ سنبھال کر تجویز دے گئی تو سجاد نے موبائل وہیں جالی دار کھڑکی کے ساتھ لٹکے چارجر کے ساتھ لگا کر وہیں رکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ تھینک یو، تم نے میرے ڈر دور کیے، میں اس کے بدلے قابل اعتماد بنوں گی، ٹھیک ہے؟ وہ فوری بستر کے کنارے بیٹھے تکیہ درست کرتی بولی تو سجاد بھی دوسری طرف بیٹھے اپنی گھڑی اتار کر ٹیبل پر رکھ کر اس کی جانب پشت کر کے بیٹھے ہی آدھے چہرے کے سنگ مسکرایا۔ قابل اعتماد بننے میں صرف یہ نہیں کہ تم مجھے یا میری فیملی کو نقصان نہیں دو گی، یہ بھی شامل ہوگا کہ تم سائیں اور ان کی مہر کو بھی کوئی تکلیف نہیں دو گی، اور یاد رکھنا میں دوسرا موقع نہیں دیتا ماہم نورحلال۔ وہ تکیہ ٹھیک کیے لیٹ کر بیٹھی ماہم کی طرف دیکھ کر اسے بہت صاف لفظوں میں اپنے اصول پسند ہونے کے بارے باور کروا گیا۔ وہ اس کے اور ماہم کے بیچ کوئی دیوار بنائے بنا لیٹا تھا۔ ماہم کچھ دیر اس کے چہرے کو بے تاثر ہو کر دیکھتی رہی۔ اپنے بھائی کو تکلیف سے بچانا تو اس کا مقصد تھا، جبکہ عیان نہیں، لیکن وہ مہرماں کو نقصان پہنچانے کا سوچ کر بیٹھی تھی اور تبھی اب عجیب سی کیفیت کا شکار ہوئے الجھی تھی۔ ٹھیک ہے، میں نہیں دوں گی کوئی نقصان، وہ کچھ دیر بعد بولی۔ وہ یہی سوچ رہی تھی جو بھی نقصان پہنچائے گی وہ کبھی کسی کے سامنے آئے گا ہی نہیں، تبھی مطمئن تھی۔ میں آزماؤں گا ایک بار، اس سے پہلے تم پر اعتبار نہیں کر سکتا۔ وہ خفیف سا اس کے اس آزمانے پر گھبرائی، نہ جانے وہ کس قسم کی آزمائش کی بات کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، آزما لینا، اب بیچ میں بارڈر بناؤ تاکہ میں لیٹ سکوں۔ وہ لاپرواہی سے بات سمیٹ گئی۔ وہ اپنے اور سجاد والے تکیے کے علاوہ کمرے میں مزید کوئی تکیہ نہ دیکھ پا رہی تھی۔ پھر نظر ایک دو نشستوں والے صوفے پر گئی، وہاں دو تکیے پڑے تھے۔ اس سے پہلے وہ اٹھتی سجاد نے اس کی بازو پکڑ کر اسے کھینچتے اپنے برابر لٹا دیا۔ وہ بوکھلاسی جاتی تکیے پر سر رکھتے گردن پھیر کر سجاد کو دیکھنے لگی۔ ضرورت نہیں بارڈر کی، شب بخیر، وہ اسے سنجیدگی سے کہتے اس کی بازو چھوڑتا ہوا ایک بازو سر تلے اور دوسرا ہاتھ سینے پر رکھے آنکھیں بند کر چکا تھا۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر اس کی جانب کروٹ بدل گئی۔ ان کے بیچ کچھ فاصلہ ابھی بھی برقرار تھا، لیکن ماہم کی نیند کل رات جس چہرے نے اڑائی، آج وہ اسی کو دیکھتے دیکھتے نیند میں اتنی جلدی اتر گئی کہ اس کے جلد باری سانسیں لینے پر سجاد کو آنکھیں کھول کر اس کی طرف چہرہ پھیر کر دیکھنا پڑا۔ اس عجیب جگہ پر وہ اس کے برابر سو گئی تھی جہاں پنکھا بھی لاغر سا چل رہا تھا۔ ہاں، کھڑکی سے آتی ٹھنڈی ہوا نے کمرے کو ہوادار ضرور بنا دیا تھا۔ وہ اپنے گھر اور کمرے کا عیش و آرام چھوڑ کر اگر اس بوسیدہ پرانے اور ہستہ حال کمرے میں سو گئی تھی تو وہ تھوڑی بہت سجاد کی آزمائش پر پوری ضرور اتر چکی تھی۔ وہ نظریں پھیر کر خود بھی سکون سے آنکھیں بند کر گیا۔ برہان خان بھی واپسی کے لیے روانہ ہو گئے۔ تورزئی حویلی کا ڈرائیور انہیں خود ان کے گھر ڈراپ کر کے آیا تھا۔ جبکہ مناف اور اس کی آیا نے سلا دیا تو وہ سب ابھی تک لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ صرف تلماس اب تک یعقوب تورزئی سے شکوہ کناں تھی، نمرہ اور طارق صاحب بھی جا چکے تھے۔ اتنا سب ہو گیا، کسی نے مجھے بتانے کی زحمت نہیں کی۔ مکمل تفصیلات سننے کے بعد صفت کا یہ صدماتی رد عمل جائز تھا۔ اس وقت میران، آراس اور زرگام سمیت ان کی وائفز اور یعقوب تورزئی یہاں موجود تھے۔ مہرماں اور زرگام بھی بس کچھ دیر تک جانے والے تھے۔ تمہیں کیسے بتاتے صفت، تم پہلے ہی تکلیف سے گزر رہی تھی۔ وہ روحانسی ہو کر یعقوب تورزئی کو دیکھنے لگی۔ آپ کو میری تکلیف کا احساس ہے؟ صفت کا یہ شکوہ سب کو جیسے اداس سا کر گیا۔ خود یعقوب نے صفت کی آنکھوں کا درد دیکھ کر ایک تھکی سانس لی۔ مجھے احساس کیوں نہیں ہوگا صفت؟ وہ بھی افسردہ ہوئے، جس پر وہ تلخ مسکرائی۔ آپ کی بہن اجڑی تھی، پر آپ کو شاہ حویلی والوں کا غم غلط کرنا زیادہ بہتر لگا۔ میں یہاں اکیلی تڑپ رہی تھی، میران نے میری دل جوئی کی آ کر۔ جانتی ہو اس رضوان نے آپ کو سب بتا دیا ہے اور میری سچائی جاننے کے بعد آپ کی مجھ سے محبت دم توڑ گئی ہے۔ بے فکر رہیں آپ، مجھے کوئی حصہ نہیں چاہیے، اور آپ کہیں گے تو یہاں سے چلی بھی جاؤں گی۔ صفت کے شکوے پر میران، آراس اور زرگام تینوں متفق تھے، جبکہ آلوش، مہرماں اور مشکات کو بھی صفت کی تکلیف کا بخوبی احساس تھا۔ بہن بھائیوں کی محبت وہ واحد محبت ہے جن کو یہ طوفان ہلا بھی نہیں سکتے۔
ہاں میرا دل ضرور ٹوٹا ہوا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں مجھے تمہارے درد کا احساس نہیں۔ میری ہی غلطی ہے کہ میں تمہیں اپنا پیار سمجھا نہ پایا اور تم بھٹک گئی۔ ویسے بھی منہاج کا یہی مقصد تھا جسے وہ پورا کرتا رہا، حالانکہ اسے صرف شک تھا کہ ہم ہی حالدہ کے بچے ہیں۔ ہم دونوں کو تکلیف اس نے دینی ہی تھی، اس نے دے دی۔ لیکن اللہ کا شکر ہے وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا۔ میرے لیے تم آج بھی میری پیاری بہن ہو، تم سے اور جنید سے شدید پیار ہے مجھے۔ پھر تم دونوں میری جان بھی لے لو، اف تک نہیں کروں گا، یہاں ہو میرے پاس۔ آخرکار ان بہن بھائیوں کے بیچ کا کھنچاؤ بھی آج چلا گیا جس کی سب کو خوشی تھی، اور ان سب کے نزدیک یعقوب طرزئی کا ظرف بہت اعلیٰ تھا۔ صرف اس کے باوجود آریز اور سجل کے رشتے کو لے کر غصہ تھی، نالاں تھی۔ اب اس کی جینے کی وجہ صرف آریز تھا، اور یقیناً وہ آریز کے لیے اگر پوزیسو ہو بھی جاتی تو یہ فطری چیز تھی، کیونکہ وہ جیسی بھی ہو اس نے آریز کو اپنے سگے بیٹے سے بھی زیادہ پیار دیا تھا۔ پھر وہی تو تھا جس نے صفت کو یہ احساس دلایا کہ وہ اتنی بھی بری نہیں۔ بہن بھائیوں کے پیچ اپ پر وہ 6 نفوس بھی دل و جان سے خوش تھے۔ پھر میران کی کوئی کال آئی تو اسے سننے جانا پڑا۔ سب نے کچھ دیر مزید آنے والے اچھے وقت کے بارے بات کی، پھر مہرمہ اور زرکام نے بھی اجازت لی۔ مشکات تو کچن میں چلی گئی تاکہ دیکھ سکے ملازمین نے سب سمیٹا۔ تم دونوں اب مستقل طور سے حویلی کے مکین بن جاؤ۔ میں کرتا ہوں رضوان اور حبیبہ شاہ سے بات کہ ہماری بہو ہمارے حوالے کریں، اسی بہانے زرگام بھی یہاں رہے گا۔ یعقوب طرزئی نے بہت مان سے دونوں کو پیار کرتے باری باری یہ خواہش بتائی، جس پر مہرمہ نے مسکرا کر زرگام کو دیکھا۔ آپ کر لیں بات، مجھے اس کے ساتھ رہنے پر کوئی اعتراض نہیں۔ آراس اور آلوش بھی ان کے قریب ہی کھڑے تھے، ان کے نزدیک بھی یعقوب طرزئی نے بہترین سوچا تھا۔ جبکہ مہرمہ کی خواہش جان کر تو یعقوب طرزئی کا چہرہ خوشی سے دمک گیا۔ یہی خوشی خمار بن کر زرگام کی آنکھوں میں بھی اتری۔ میں نے تم چاروں کو اپنا گھر اسی لیے دیا ہے کہ جب یہاں رہ کر بور ہو جاؤ تو وہاں اپنی مکمل پرائیویسی جی لینا، جبکہ باقی وقت مجھے میرے چاروں بیٹے اور بہویں اپنے ساتھ چاہیے۔ اب بس ایک خواہش باقی ہے کہ میں اپنے پوتے پوتیاں دیکھوں۔ بھائی میں نے اور صفت نے اب یہی تو کرنا ہے بڑھاپے کو حسین بنانے میں۔ صفت بھی دھیما سا متفق مسکرائی، جبکہ آراز نے بھی اس پر آلوش کو دیکھا، وہ بھی گلاب سی ہوئی۔ مہرمہ اور زرگام کو ایک دوسرے کو دیکھتے ہی ایسے تھے جیسے ساری کائنات ان کے لیے گردش روک گئی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی بھر کی ریاضت کا آپ کو اس سے بھی بہترین صلہ ملے گا بابا سائیں، آپ کا سایہ ہم سب پر سلامت رہے۔ زرگام نے جب یہ کہا تو وہ فرتے جذبات کے سنگ اسے گلے لگا گئے۔ اور جب بابا سائیں کہتا تو یعقوب کا دل بہت آرام پاتا تھا۔ مہرمہ، آلوش اور آراز کی آنکھوں میں بھی ایک سخاوت بھری نرمی اتر آئی۔ بابا کی جان، جنید 1-2 دن تک رہا ہونے والا ہے، جانتا ہوں یہ وقت تمہارے لیے پھر مشکل ہوگا، لیکن ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، تمہاری مہر ساتھ ہے۔ میری دعا ہے تم اس امتحان میں بھی ویسے ہی سرخرو ہو جیسے اب تک ہوتے آئے ہو۔ تم میرے اس بھائی کے بیٹے ہو زرگام، جو قابل نفرت ہو کر بھی میرے دل میں دھڑکتا ہے۔ ہم لوگ اپنے اندر کی فطری محبت نہیں مار سکتے بچے، ہاں یہ ہمیں مارتی رہتی ہے، تمہیں اور مجھے بھی مار رہی ہے، پر ہمارے پاس ہمارے اس درد کی کوئی دوا نہیں۔ یہ ذکر ہی ایسا تھا کہ سب کے چہرے رنجیدہ سے ہو گئے۔ میں نے اس انسان کی سزا سوچ لی ہے، اب کی بار کسی تکلیف کو اپنے سینے تک پہنچنے نہیں دوں گا۔ اب تو میرے پاس میرا یہ بھائی بھی ہے۔ اس بار یہ رشک وہ آراز کی موجودگی کے سنگ بانٹتا ہوا جیسے ان سب کے دل مو گیا، لیکن حسب توقع آراز کا بنا منہ دیکھے وہ سب مسکرائے۔ بس اگر عین وقت پر تم مجھے دودھ میں گری مکھی کی طرح اٹھا کر باہر نہ پھینکو تو میں بھی کہوں تم اچھے ہو۔ آراز کی یہ نخریلی ٹون، شکوہ اور یہ دل جلا انداز سب کی مسکراہٹ گہری کر گیا۔ بابا سائیں سے میں جلد یہ سب کرنے کے باوجود اچھا لگوں گا، آپ لکھ لیں کہیں۔ آپ کے اس گدھے کو قاتل بننے سے بچایا ہے، دیکھیں اس کے نخرے، جیسے اس کا ارمان ہی جیل کی چکی پیسنا تھا۔ زرگام کیسے پیچھے رہتا، آراز سیر تھا تو وہ سوا سیر۔ تم دونوں کی اس نوک جھوک کو ترسا ہوں، ہمیشہ ایک دوسرے کو کاٹ کھاتے رہے ہو، مجھے جیسے بے حد خوشی ملی، اب ایسے ہی یکجان رہنا۔ بابا کی دعاؤں کے سبب ہی تو ان سب کی زندگی میں یہ دن آیا تھا۔ بہرحال اجازت لینے کے بعد آراز اور آلوش خود ان دونوں کو باہر تک سی آف کرنے آئے، تبھی ان چاروں کی نظر بیک وقت باغیچے میں ٹہل کر کسی سے کال پر بات کرتے میران پر جا رکھی۔ آراز تو جانتا تھا میران لالا کس چیز سے گزرے، لیکن وہ باقی 3 ابھی انجان تھے۔ اس ٹائم ہمارے بگ بی کس سے گفت و شنید کر رہے ہیں؟ زرگام کو فکر سی ہوئی۔ مہرمہ کے ساتھ جو ہوا آج وہ زرگام نے آراز اور آلوش کو بھی باہر آنے کے بیچ بتایا۔
وہ مہر ابیہ کو اسی بارے کنسول کر رہی تھی جبکہ آراز نے ایک نظر میران لالا پر ڈالی، پھر زرگام پر۔ ان کی زندگی میں ایسا بہت کچھ ہوا جو تمہیں جان لینا چاہیے۔ آراز کی تمہید پر زرگام فوری الرٹ ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا سب خیریت ہے نا آراز؟ زرگام کی پریشانی دیکھتے ہوئے آراز نے خود ہی بتانا شروع کیا۔ انہیں ایک ایسی لڑکی سے محبت ہو گئی تھی زرگام، جو کسی کی بیوی اور بچے کی ماں تھی۔ وہ آدمی اس لڑکی کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، اسے پیر کی جوتی سمجھتا تھا۔ شاید مشکات اس کی مستحق نہیں تھی، تبھی اللہ نے میران لالا کے دل میں اس لڑکی کی ایسی محبت بھری کہ وہی محبت مشکات اور اس کے بچے کا بچاؤ بنی۔ تم جانتے ہو لالا اسے پانا نہیں چاہتے تھے، بس مشکات کی زندگی خوشی اور سکون کا گہوارہ بنا دینا چاہتے تھے۔ انہوں نے تو خلیل سکندر یعنی مشکات کے سابقہ شوہر کو نوکری تک دے دی۔ وہ تو مجھ سے برداشت نہ ہوا کہ میں نے خلیل کی بہت بری پھینٹی لگا دی اور دھمکایا کہ وہ مشکات کو چھوڑ دے۔ میں لالا کو خود کے ساتھ ایسا ظلم کرتا دیکھ کر برداشت نہ کر سکا تھا۔ میران اب تک کال پر تھا، جبکہ یہ سب سن کر جیسے مہرماں اور زرگام حیرت و تکلیف کے مجسمے بن گئے۔ خود آلوش بھی اس بارے زیادہ تفصیل نہیں جانتی تھی، شوق تو وہ بھی ہوئی۔ اس مار کو اس کمینے نے یہ سمجھا کہ شاید لالا نے اسے مارا ہے۔ تب تک لالا کے کہنے پر طارق انکل بھی نمران آنٹی سے نکاح کر چکے تھے۔ وہ ان کی محبوبہ نکل آئی تھی۔ دوسرا میران لالا چاہتے تھے مشکات طارق انکل کی کفالت میں آ جائے اور فائنینشلی سٹرونگ ہو۔ بس خلیل نے اس سب کی بھڑاس ایسڈ اٹیک کے سنگ نکالی۔ آراز رکا، ان تینوں کی جیسے دھڑکنیں تھمی۔ ایسڈ اٹیک؟ زرگام کی پریشانی شدت اختیار کر چکی تھی۔ ہاں، اس نے طلاق دینے کے ساتھ مشکات پر ایسڈ گرایا، جسے ہمارے اس پیارے لالا نے خود پر روکا۔ وہ ان کے کندھے، بازو اور پیٹ پر اثر انداز ہوا، لیکن مشکات نہ صرف بچ گئی بلکہ اسی بیچ وہ خلیل نامی جانور سے بھی نجات پا گئی۔ لالا نے خلیل سکندر کو پکڑوایا۔ ایسڈ اٹیک کے سبب اسے 14 سال کی قید بھی ہو گئی تھی۔ ان تینوں کی سانس اب تک تھمی تھی۔ بیک وقت وہ میران کو دیکھتے کبھی آراز کو۔ لالا اس ایسڈ اٹیک سے ریکور کر چکے ہیں۔ آراز نے جیسے ان تینوں کے دل مرکز پر لائے۔ شکر اللہ کا، لیکن تم نے کہا اس مردود خلیل کو قید ہو گئی تھی، اس کا کیا مطلب ہے؟ زرگام نے فوراً آراز کی طرف دیکھتے استفسار کیا، اور یہی تو آراز کی بھی اداسی کا سبب تھا۔ ہو گئی تھی قید، لیکن وہ بھی لاہور کوٹ لکھپت جیل میں قید تھا۔ جنید نور خانال جس قیدی کو بھگانے کی بھی زخمی ہوئے، وہ خلیل سکندر ہی تھا۔ اب تمہارا آدمی منور اور لالا کا خاص آدمی تیمور خان اسی کی تلاش کر رہے ہیں، حالانکہ کیونکہ یقیناً وہ اپنا ادھورا انتقام لینے کے ارادے رکھتا ہوگا۔ آراز نے یہ سب تفصیل اختتام کی، جس کے بعد کچھ لمحے جیسے ان چاروں کے بیچ ایک تابناک سی خاموشی حائل رہی، اور تبھی کال بند کرتا میران ان چاروں کی طرف آیا۔ کیا تم چاروں نے جن دیکھ لیا؟ کیا ہو گیا؟ میران نے پاس آ کے رکتے فون پینٹ کی جیب میں پھنساتے اپنے چاروں لاڈلوں کی جانب دیکھا جو رنجیدہ و اداس تھے۔ لالا، میں نے ان کو تفصیل بتا دی ہر۔ آراز نے ہی جیسے خاموشی توڑی۔ میران کے بھی چہرے کا رنگ بدلا۔ اتنا سب کیسے سہ لیا؟ آپ تو بابا سائیں سے بھی زیادہ بہادر نکلے میران لالا۔ مجھے افسوس کہ میرا باپ آپ کی بھی تکلیف بن گیا۔ زرگام کی آنکھوں میں اداسی و افسوس پائے میران نے اسے گلے لگایا۔ میران خوش تھا کیونکہ اسے اچھی خبر ملی تھی۔ بڑے بھائی جب اپنی تکلیفیں ہی لے کر بیٹھے رہیں تو وہ اپنے چھوٹے بھائیوں کا سائبان نہیں بن سکتے۔ یہ سب تو کچھ بھی نہیں جو میرے ساتھ ہوا۔ تم سب کی زندگی آسان نہیں، مجھے تو بس یہی فکر لگی رہتی ہے۔ فکر مت کرو، وہ کمینہ خلیل پکڑا گیا، علاقے کی حدود میں داخل ہو رہا تھا۔ منور اور تیمور خان نے کر دکھایا۔ وہ فجر تک اسے لے کر پہنچ جائیں گے میرے ویئر ہاؤس میں۔ پہلے ذرا اپنے ہاتھوں کی گرمی نکالوں گا، پھر اسے پولیس کے حوالے کروں گا۔ یہ خبر تو ان چاروں کے لیے کسی سکون کے سانس جیسی تھی۔ آراز میں مسکراتا ہوا لالا سے گلے لگا۔ آپ کے ساتھ ساتھ ہم بھی اپنے ہاتھوں کی گرمی نکالنا چاہتے ہیں، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو۔ آراز نے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے آفر کی، جس پر میران نے ہنستے ہوئے دونوں کو اپنے ساتھ لگایا، جس کا مطلب تھا دی اجازت۔ مہرماں اور آلوش بھی ایک دوسرے کو دیکھتے تسلی آمیز سا مسکرائیں۔ بہرحال مہر اور زرگام کو ان تینوں نے سی آف کیا، اور میران نے مسکرا کر آراز کو دیکھتے پھر گلے لگایا۔ لالا، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اس خلیل کو اپنے پیدا ہونے پر پچھتاوا نہ کرایا تو میرا نام آراز نہیں۔ اس بار روشے آگے آئی، جانتی تھی مرنے مارنے والے کاموں میں تو اس کے شوہر کا کوئی آسانی نہیں۔ تم بے فکر رہو، اس بار وہ میران کا وحشی روپ دیکھنے کے بعد کسی دوسرے کی مار کٹائی کے قابل ہی نہیں رہے گا۔ میں جا کر یہ خبر مشکات کو سناتا ہوں، وہ بہت پرسکون ہو جائے گی۔ تم دونوں بھی آرام کرو اب جا کر۔ لالا کی خوشی، آرام و اطمینان دیکھے آراز کو بھی جیسے دلی راحت ملی، تو انہوں نے میران کو جاتا دیکھ ایک دوسرے کو سکون بھری آنکھوں میں بسایا۔ میری یہ جان اب کیا کرنا چاہتی ہے بتاؤ؟ وہ آراز کی مکمل توجہ پر بلش کی، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی انگلی اور انگوٹھے کا کٹ چوما۔
پہلے تو مکوں کے لیے معاف کر دے مجھے۔ وہ یہ کہتے حفیظ سے ہچکچائی تو آراز نے اس کا ماتھا چومتے ہنس کر ان گھبرائی محترمہ کو دیکھا۔ ساری رات میرا دکھتا شانہ دباؤ گے پھر کر دوں گا معاف۔ آراز کی ڈیمانڈ سنے وہ روحاں سی ہوئی۔ میں کیسے دباؤں، میرے ہاتھ تھک جائیں گے۔ وہ آنکھیں فوری معصوم دکھ سے بھر گئیں۔ مکے مارتے ہوئے تو نہیں تھکے۔ وہ اس کی ناک دبائے ہنسا تو وہ منہ غبارے سا پھلا گئی۔ آراز وہ میں نہیں تھی، کوئی چڑیل تھی۔ اس بار تو جس سے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑ دیے گئے۔ بالکل بالکل میرے پیار میں پاگل ہوئی چڑیل۔ تم ایسا کرنا، اپنا سر میری بازو پر رکھ کر سو جانا، یہی آرام ہے میرے جسم کا۔ بہت رو لی ہو آج، آؤ مووی دیکھتے ہیں مزے کی، پھر سوئیں گے، پکا صرف سوئیں گے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر حویلی کی طرف لے جانے لگا۔ جب وہ اس کا ہاتھ کھینچ گئی، مووی کا سنے اس کا ماتھا ٹھنکا۔ مووی کون سی؟ وہ اس کے خوفزدہ ہونے پر پھر ہنسا، دونوں بازوؤں میں سے بھر کر اس کی پیاری گھبراہٹ دیکھنے لگا۔ رومانٹک والی نہیں، فنی دیکھیں گے۔ رومانٹک والی، اب ہماری اپنی زندگی اتنی پیاری ہے کہ ہمیں کسی فیک اور عجیب چیز کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ وہ گھبراہٹ تر کیے بھینا سا نظریں چراتی مسکرائی تو آراز نے اس کے جبڑے پر جھک کر پیار کیا۔ مجھے میری یہ زندگی پسند آنے لگی ہے، نظریں جھکائے ہی وہ بولی تو آراز کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ یعنی تم تمام جھگڑوں، فساد، لڑائی کے باوجود میرے جیسے آدمی کے ساتھ خوش ہو؟ وہ یہ سوال کرتے سنجیدہ ہوا تو وہ بھی ہوئی۔ بالکل، اس سب کے باوجود ہمیں جو جوڑے ہوئے ہے وہ ہماری ایک دوسرے سے وفا ہے۔ ہم ایک دوسرے سے جھوٹ نہیں بولتے، دھوکہ نہیں دیتے، اور جب رشتوں میں جھوٹ اور دھوکہ نہ ہو، وفا ہو، پھر اس میں برکت اللہ ڈالتا ہے۔ تبھی تو اتنا سب ہونے کے باوجود ہم دیکھیں ایک دوسرے کے قریب ہیں، مکمل ایک دوسرے سے راضی۔ وہ ایک بار پھر آلوش کے اندر بستی بڈھی روح کے نظارے کے نہال ہو گیا۔ وہ بیک وقت چھوٹی بچی اور سمجھدار روح تھی۔ تم نے بالکل ٹھیک کہا، میں تم سے بہت وفادار ہوں۔ میں نے تم سے پہلے کسی عورت کی نہ چاہ کی تھی نہ دیکھا تھا، لیکن جب تم ملی مجھے جنون، خمار، ملکیت، دیوانگی اور تشنگی کے کئی مطلب سمجھ آئے۔ میں تم سے بہت زیادہ پیار کر بیٹھا ہوں، تبھی سمجھ نہیں آتی کب خوشی دیتے دیتے تکلیف دینے لگتا ہوں۔ توازن سا بگڑ جاتا ہے، بیچ کی لکیر مٹ جاتی ہے۔ مجھے میرا ماضی کھینچ لیتا ہے جب میں نظر انداز ہوا کرتا تھا۔ وسوسے آتے ہیں کہ تم بھی نظر انداز تو نہیں کرنے لگو گی۔ میں جانتا ہوں ہر چیز آلوش کہ تم اپنے بھائی کے معاملے میں بالکل ویسے بے بس ہو جیسے میں تمہارے معاملے میں۔ بس میرے اندر کا جو ضدی بگڑا بچہ ہے وہ کبھی کبھی عقل بند ہو جاتا ہے۔ مگر میں تمہارے لیے خود کو ٹھیک کروں گا۔ میں نہ تو نیگیٹو سوچوں گا، نہ اوور تھنک کروں گا۔ بس تم مجھے کبھی اپنی جدائی کی سخت سزا مت دینا، مکے مار لینا جتنا چاہو۔ وہ ایک ایسا انسان پا چکی تھی جو اپنے اندر کی خامیاں جانتا بھی تھا اور انہیں ہر ممکنہ ٹھیک کرنے کی کوشش بھی کرتا تھا، اور خدا گواہ ہے کچھ کوششیں بہت مشکل ہوا کرتی ہیں، پھر بھی ہم اپنے پیاروں کے لیے کرتے ہیں۔ وہ آراز کو سمجھتی تھی، وہ ایسا کیوں ہے، وہ سب جانتی تھی، لیکن اس کا بھی آج حوصلہ ڈر کے سبب ٹوٹا کیونکہ وہ ان دونوں کے بغیر ادھوری تھی، اور اس لمحے وہ اللہ کی شکر گزار تھی اسے ایسا انسان دیا جو اس کے لیے کسی بھی سانچے میں ڈھلنے کا حوصلہ رکھتا تھا۔ میں کیوں ماروں، کہا نا وہ گندی چڑیل تھی، چلی گئی۔ میں آپ کو کبھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، آپ میری زندگی کا، میرا، ہماری آنے والی اولاد کا سکون ہے۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھر کر بولی تو وہ بھی مسکرایا۔ بس اس پر قائم رہنا، چلو چلے اندر۔ وہ اپنا بازو اپنی بیگم کو تھما چکا تھا، جس میں اترا کر بازو لپیٹے وہ اس کی ہمراہی حویلی کی سمت بڑھ چکی تھی، جبکہ رضوان شاہ بند کمرے میں بیٹھا آراز کی حلیل کو مارنے والی ویڈیو دیکھ رہا تھا، جیسے کوئی اپنا سب داؤ پر لگا کر ساری کشتیاں جلا دیتا ہے۔ اب رضوان شاہ کا بھی وہی حال تھا۔ تمہیں مجھے صرف دینی ہوگی یعقوب، ورنہ تمہارے اس بیٹے کی یہ ویڈیو بھی وائرل کروں گا، اور تمہارے زرگام نامی بیٹے کو بھی اس کی ازدواجی زندگی کا کبھی سکھ لینے نہیں دوں گا۔ تم سب مطلبی ہو، اپنی اپنی زندگی میں خوش ہو، نقصان تو میرے ہوئے، لیکن اب نہیں، اب میں اپنی صفت کو حاصل کر کے سارے نقصان بھروں گا۔ میرا ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ صفت الماس۔ وہ وحشی آدمی اتنا سب ہونے کے باوجود اپنی موت کا گڑھا کھود رہا تھا، کیونکہ وہ بھی دماغی طور پر اب ایک نارمل انسان نہیں رہا تھا۔ انسان کے ساتھ ہوتا ہر چھوٹا بڑا حادثہ در حقیقت اسے اندر سے کھا جاتا ہے۔ یہی رضوان شاہ کے ساتھ ہو رہا تھا۔ باپ کھویا، بہن مر گئی جس سے وہ بے حد پیار کرتا تھا، اس کی زندگی کا سکھ صرف چھن گئی۔ انسان برا نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنے ساتھ ہوئے برے کے سبب بعض اوقات برائی میں پڑ جاتا ہے۔ جبکہ ڈنر ٹیبل پر شاہ حویلی میں صرف ایمن موجود تھی، کسی کو بھوک نہیں تھی۔ یامین جس نے کھانے پر آنے کا کہا وہ بھی نہیں آیا تھا، جس سبب اس نے بھی چند بے دلی سے نوالے لے کر کھانا سمیٹنے کا کہہ دیا۔ اسے کسی کے آنے کی امید تھی ہی نہیں، پر وہ چاہتی تھی کم از کم یامین کو تو اپنے کہے کا پاس رکھنا چاہیے تھا۔
وہ اداس تھی اور اس اداسی میں اب جہانگیر کی موت کا غم بھی نہیں تھا، صرف اکیلاپن محسوس ہونے کی اذیت تھی، جبکہ وہ جان بوجھ کر نہیں آیا تھا۔ اس کا دل ایمن کے لیے کتنی محبت سے بھرا تھا، لیکن بے بسی ایسی کہ وہ اسے حق سے دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ ایسی حالت اسے بھی کیسے کہے کا پاس کرنے والا انسان چھوڑتی۔ میران کمرے میں آیا تو مشکات نماز پڑھنے کے بعد یقیناً چینج کرنے گئی تھی۔ مناف اپنے بیبی کارڈ میں باریک کمبل لپیٹے گہری نیند میں مرغوب تھا۔ میران اس تک آیا اور اس کی یہ میٹھی بے خبر نیند دیکھتے سکون کا سانس لیا۔ اسے مناف کو دیکھ کر اپنی زندگی بہت خوبصورت لگتی تھی اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ وہ میران کے مزید قریب ہوتا جا رہا تھا۔ ٹنٹنا جی جناب، تو کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ باقی جو یہ اسپیشل سین جو لاسٹ پہ شروع کیا ہے یہ کل آپ کو بتاؤں گی کیا ہے۔ یہ بہت مزے کی ہونے والی ہے، کل لاسٹ ہوگی ایپیسوڈ اس ہفتے کی، تو بہت ہی مزے کی ہوگی وہ بھی۔ تو پیارا سا تبصرہ ضرور دیجیے گا، جتنا لمبا تبصرہ اتنی لمبی کل کی ایپیسوڈ، تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ بائے بائے۔